मुस्वी प्रोग्राम की फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 22 रजब उल मुरज्जब है, 14 फरवरी है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिज़ हों। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है, मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे कि नेक अमल की हिफाजत किस तरह से की जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अहम जो है वो मौजू है और इस पे क्या कुछ मौरखीन ने, मुहद्दिसीन ने जो है वो इसके ऊपर कलमबंद किया है। रसूल खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से क्या रिवायात और हदीस मरकूम है, उसकी तरफ निगाह करेंगे और उसका निचोड़ अपने मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह आपके हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मौलाना रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद करीम आप सबको सलामत रखे। इसी तरह अहले बैत टीवी के जरिए उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नशर करते रहें आप इखलास अमल के साथ। खुदा हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए, उनकी खिदमत की तौफीक करामत फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ होगा कि हमारे जो नेक अमाल हैं उनकी हिफाजत क़िबला जो है वो किस तरह से की जाए और इस हिफाजत से मतलब क्या है, इससे क्या मुराद लिया जाता है। एक आदमी ने नेकी कर दी है, वो मरकूम हो गई, क्या अब उसके लिए हिफाजत के अल्फाज भी हम अहादीस में देखते हैं। इसको जरा खोल के इसकी तशरीह बयान फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। यकीनन इंसान की ज़िंदगी का कमाल, इंसान की ज़िंदगी की फ़जीलत यह है कि इंसान अल्लाह के लिए नेकियां अंजाम दे, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को गुजारे। वो गुलाम अपने आका की नज़र में महबूब होता है कि जो अपने आका के हुक्म के मुताबिक तामील तामील हुक्म में अपने आप को हमेशा पेश करता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे इंसान को कतई पसंद नहीं करते कि जो किसी के मातहत हो और जिसके मातहत है उसी की नाफरमानी करे। इंसान हमेशा उस इंसान को पसंद करता है कि जो हमेशा इत्ताअत गुज़ार हो। हम और आप, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, जो भी इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, सब के सब इंसान खुदा के बंदे हैं। हमारी और आपकी ज़िंदगी में सबसे अहमियत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो खुदा की खुशनुदी होनी चाहिए। वो खुदा बंदे करीम की इताअत में हमारी ज़िंदगी का बसर होना, खुदावंद करीम की इताअत में हमारी ज़िंदगी का गुज़रना, ये हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी की अलामत है और इस दुनिया के बाद के जहाँ हुम फ़ीहा खालिदून, कुरान ने कहा है कि जब वहाँ तुम आओगे तो हमेशा हमेशा तुम्हें वहाँ ज़िंदगी अता की जाएगी। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम अपने आप को जहन्नम के हवाले करो या अपने आप को जन्नत के हवाले करो। ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है इस दुनिया में भेजने के बाद। एक इंसान है कि जो अल्लाह की इताअत के लिए बहुत काम करता है। हम और आप अल्लाह की खुशनुदी की खातिर नमाज पढ़ते हैं। हम माह मुबारक रमज़ान करीब है। माह सियाम का जब खूबसूरत महीना आएगा तो हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखेगा। माह मुबारक रमज़ान में रोज़े से हर मुसलमान रहने की ख़्वाहिश करता है और रोज़ा रखता है। इंसान के पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएँ तो अल्लाह ने कहा है कि इस माल में मेरे कुछ ऐसे मोहताज भी बंदे हैं कि जिनको ज़रूरत है तो उनका भी हिस्सा है। तो अब उसके लिए तुम खुम्स निकालो, ज़कात निकालो, नेकियाँ करो, खैरात करो। यानी इंसान की पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद से ताबीर है। इंसान कोशिश करता है कि हम नेकी करें। अब नेकी करने के बाद एक वो है कि जिसे कुरान ने हमारा अलल ऐलान दुश्मन कहा, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सूरह यासीन की आयत है कि जिसमें कुरान ने कहा है कि ये जो इब्लीस है, ये जो शैतान है, ये हर वक्त तुम्हारे साथ लगा हुआ है, ये हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। इसकी कोशिश ये है कि तुम जो अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ये इबादत ज़ाया कर दे। इसकी कोशिश ये होती है कि तुम जो नेकी कर रहे हो, तो ये नेकी अल्लाह तक पहुँचे ही नहीं। ये जो तुम अल्लाह की खुशनुदी की खातिर किसी बंदे खुदा को कुछ दे रहे हो, तो ये ज़ाया हो जाए। ये जो तुम माह मुबारक के रमज़ान में गर्मी में रोज़ा रख रहे हो, तो इसका सवाब तुम तक नहीं पहुँचे। यानी कुरान ने हमारा
سب سے بڑا دشمن شیطان کو قرار دیا، ابلیس کو قرار دیا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ ہماری نیکی جو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ نیکی محفوظ نہیں رہے، یہ نیکی ایک جگہ اسٹور نہیں ہو سکے، بلکہ ہم جو نیکی انجام دے رہے ہیں یہ ضائع ہو جائے۔ معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے، اور بہت سی ایسی روایتیں جس کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ انسان کے جو بہت زحمتوں سے نیکی انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، اپنی خواہشات سے مرعوب ہو کر، اپنی خواہشات کا محکوم جب انسان ہو جاتا ہے، تو اگر انسان اس نیکی کو محفوظ نہ رکھ سکے تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان جو نیکی انجام دے اس نیکی کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارگاہ امام المتقین سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ علی ابن ابی طالب کے جو متقین کے امام ہیں، وہ امیر المومنین کہ جن کے لیے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی، آپ متقین کے امام ہیں۔ تو متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو عبادتیں قبول کرتا ہے، جو عمل قبول کرتا ہے، وہ صرف متقین کے اعمال کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ جو نماز قبول کر رہا ہے وہ متقین کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو روزے رکھے جا رہے ہیں تو وہ متقین کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی غیر متقی عبادتیں انجام دے رہے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تو متقین کے ہی اعمال قبول کروں گا۔ اب ہم اور آپ جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں اس نیکی کو کیسے ہم اسٹور کریں، اس نیکی کو ہم کیسے محفوظ کریں، اس نیکی کو کیسے ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، دعا کمیل کا وہ فقرہ اکثر میں پڑھتا ہوں، ابتدا میں ہی مولا امیر المومنین کا جملہ ہے، دعا کا وہ بہترین لہجہ مولا نے ہمیں عطا کیا، وہ بہترین الفاظ ہیں، بہترین جملے کہ ایک عبد اپنے معبود کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن امیر المومن نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرو، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، کہ جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، حبس کر دیتے ہیں، قیدی بنا دیتے ہیں۔ تو نیکی کرنے کے بعد ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس نیکی کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، اس نیکی کو ہم اپنے بد اعمالی سے، اپنے بد کرداری سے، اپنے بد اخلاقی سے، اپنی خواہشات کی بنا پر اسے ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ختم نہ کریں۔ انشاءاللہ آگے آپ جو سوال کریں گے اس حوالے سے میں تفصیل بیان کروں گا کہ کس طرح ایک انسان اپنی نیکیوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ بہت عمدہ گفتگو سے پروگرام کا قبلہ نے جب آغاز کیا اور اس کو کھول کے بیان کیا کس طرح سے نیکی کے بعد اس کو بھول نہیں جانا ہے، اس کی حفاظت پر بھی نگاہ رکھنی ہے۔ تھوڑی سی بات کو قبلہ آگے بڑھائیں گے، کیا فقط ہمارے لیے نیکی کر لینا ہی کافی ہے، یا وہ لوگ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں نیکی کرنے کے اندر، ان کے لیے یہی جو کار یہی جو معاملہ ہے یہ نجات کا سبب بن جائے گا؟ اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی یا ہم جو کلام کرے یہ قرآن مجید کی آیتوں کے پس منظر میں ہو، معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کے پس منظر میں ہو۔ حضرت حذیفہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت برکتیدہ صحابی تھے، آپ بیان کرتے ہیں، اس روایت کے راوی آپ ہیں کہ ایک دن ہم پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت نیکیاں بڑھ چڑھ کے انجام دیتے ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کہیں اگر مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو اللہ نے انہیں نوازا ہے تو وہ وہاں ڈونیشن بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ کسی یتیم بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے مال کی کمی کی وجہ سے تو کسی یتیم بچی کی شادی بھی کروا دے رہے ہیں۔ کوئی ایک بچہ ہے کہ جو امیر المومنین باب مدینہ العلم کے در کا فقیر ہے اور وہ علم کی کمی سے بالکل جاہل رہ جا رہا ہے، چونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس بچے کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام نیکیاں انسان انجام دے رہا ہے، کیا نیکی کرنا ہی کافی ہے ہمارے لیے، یا اس کے آگے کا بھی کوئی مرحلہ ہے؟ حضرت حذیفہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں،
रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब से खिताब करते हुए बयान किया कि क़यामत का जब मैदान होगा, जब महशर का मैदान होगा और हजरत आदम से लेकर ता क़यामत के लोग वहां जमा किए जाएंगे और एक जम्मे गफीर एक इज़्दिहाम कुरान मजीद में उन कैफियतों को बयान किया गया कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, वह सब अपने अपने अंजाम की खैर करेंगे, अपने अपने अंजाम के लिए परेशान होंगे। अमल इंसान इसीलिए करे कि उस महशर के मैदान में ये अमल उसके लिए सिपर बन जाए, ये अमल उसके लिए प्रोटेक्टर बन जाए। हम और आप नेकी फ़कत करें, क्या यही काफ़ी है? पैगम्बर इस्लाम बयान करते हैं कि महशर का मैदान सजा होगा और एक जम्मे गफीर एक एकदम एक क्राउड होगा, ऐसा क्राउड दुनिया की आंखों ने कभी नहीं देखा होगा, पूरी दुनिया के इंसान जमा होंगे। उसके बाद फला लाइन लगी होगी कि इस लाइन में फला मुत्तकीन होंगे, इस लाइन में मोमिनीन, इस लाइन में मसलन नमाज गुजार होंगे, इस लाइन में इबादत, यानी सबकी अलग अलग क्यू होगी, अलग अलग लाइन लगी होगी। एक जमात आएगी कि जिसे अपनी इबादतों पे बड़ा फख्र होगा, यानी वो जमात जब लाई जाएगी तो उस जमात में के लोग इस बात के लिए यकीनी अपने दिल को तक़वियत अता करेंगे और उनको यकीन हो जाए कि हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हमने कभी नमाज कज़ा नहीं की, हमने कभी अल्लाह की इबादतों में कोई कोताही नहीं की, हम नमाज बढ़ चढ़ के पढ़ते थे अलल वक्त, यानी हम वक्त अव्वल नमाज की अदायगी में हमेशा मुसल्ले पे खड़े रहते थे। यहाँ तक कि पैगम्बर ने कहा कि रोज़ा दार भी रहे होंगे वो और ये अल्लाह की राह में खर्च भी करते रहे होंगे। बहुत से अमाल वो जो अमाल खैर है वो अंजाम देते रहे होंगे। उन्हें यकीन होगा कि अब तो हमारे हाथ में परवाने जन्नत थमा दिया जाएगा और हम दाखिले जन्नत हो जाएँगे और वो बस हल्के-हल्के खरामा-खरामा आगे बढ़ेंगे जन्नत की तरफ। उनको यकीन होगा कि हमारे यहाँ तो सारी नेकियाँ हैं। उन्हें अपनी नेकियों पर बहुत फ़ख्र होगा, गुरूर होगा। तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ऐसे लोग कि जिनके पास इबादतों में कोई कमी नहीं, यहाँ तक कि वो तहज्जुद गुज़ार भी होंगे, नमाज़ शब के भी पाबंद होंगे, इतनी इबादतें करने वाले लोग जिन्हें यकीन होगा कि हम तो जन्नत में जाएँगे। ऐसे लोगों की इबादतों को खुदावंद करीम क़यामत के रोज़ हवा में, फ़ज़ा में बिखेर देगा। रुई किस तरह फ़ज़ा में बिखेर दी जाती है, उसी तरह पैगम्बर ने कहा कि अल्लाह उनकी नमाज़ों को बिखेर देगा, अल्लाह उनके रोज़ों को ख़त्म कर देगा, उनकी तमाम नेकियाँ ज़ाया हो जाएँगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह भी उस बस में बैठे हुए थे। जनाब सलमान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इतनी नेकियाँ करने वाले लोग, इतनी इबादतें अपने साथ लेकर आने वाले लोग, इतने रोज़ेदार, तहज्जुद गुज़ार लोग, अल्लाह इन्हें क्यों इनकी नेकियों को ज़ाया कर देगा? अल्लाह इनकी इबादतों को क्यों ख़त्म कर देगा? क्यों इनकी तमाम नेकियाँ गारत हो जाएँगी? जब जनाब सलमान ने ये सवाल किया, क्यों इंसान की नेकियाँ ज़ाया हो जाएँगी? तो पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये वो लोग होंगे कि जो नेकियाँ तो करते थे, नमाज़ तो वक़्त पे पढ़ते थे, माह मुबारक रमज़ान आता था तो रोज़ा भी रखते थे, अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे। लेकिन ये लोग ऐसे होंगे कि जब इनके सामने कुछ हराम पेश किया जाएगा, जब इनके सामने गुनाह के मवारिद पेश किए जाएँगे, जब इनको गुनाह करने का मौका मिलेगा, तो ये गुनाह करने से परहेज़ नहीं करेंगे, ये गुनाह भी कर ले जाएँगे। ये अल्लाह की मासियत भी करेंगे, ये अल्लाह की नाफ़रमानी भी करेंगे। तो अल-मुख्तसर ये कि क़यामत के दिन पैगम्बर इस्लाम ने बयान किया कि फ़क़त नेकी करना काफ़ी नहीं है। तुम सच बोल के ये ना समझ लेना कि तुम्हारा सच बोलना ही तुम्हारी ज़िंदगी का कमाल है। सच बोलने के साथ-साथ अपनी ज़बान को झूठ से महफ़ूज़ रखो। अगर अल्लाह तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो कोशिश ये करो कि ये जो नमाज की अदायगी तुम कर रहे हो, तो नमाज की अदायगी ये नेकी है। लेकिन किसी अल्लाह के बंदे मोमिन, किसी अल्लाह के मोहताज बंदे का तुम दिल ना दुखाओ। तुम सही नेकी कर रहे हो, तुम तहज्जुद गुज़ारो, रात में तुम इबादत कर रहे हो। रात में तुम खड़े होके मुसल्ले पे सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दि सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हो, अल्लाह की किब्रियाई का इकरार कर रहे हो। लेकिन रात की तन्हाई में तुम इबादत तो कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन घर में बीमार पड़े हुए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें कह दिया कि ज़रा-सा मेरे लिए ये खिदमत अंजाम दे दो, मेरे लिए फलाँ दवा लेके चले आओ। तो अब ये ना कहो तुम वहाँ पे कि हम तो अभी ऑफिस से आए हैं, हम अभी दुकान से आए हैं, हम बहुत परेशान, बहुत थके हुए हैं। तो जहाँ तुम नेकियां अंजाम दे रहे हो, तो वालिदैन की हुक्म की तामील न बजा लाकर, वालिदैन की इताअत न करके तुम अल्लाह की मासियत न करो।
یعنی نیکی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی اللہ کی معصیت سے محفوظ ہو، تب ہماری زندگی نجات کے قابل ہے۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز کے ثواب کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نیت میں صرف اور صرف قربتاً اللہ ہو۔ ہم اس لیے نماز نہ پڑھیں، ہم اس لیے مسجد میں وقت پہ نہ جائیں کہ محلے والے ہمارے دیکھ کے کہیں کہ یہ تو بڑا متقی اور کیا کہنے اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اگر جہاں سے غیر اللہ کی خوشنودی ہمارے ذہن میں آ گئی تو اسی دن ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ کوشش ہماری پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں کہ جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہیں اپنے آپ کو حرام خدا سے محفوظ رکھے، یہ متقین کی پہچان ہے، یہ مومنین کی پہچان ہے، اور یہی ایک عزادار امام حسین کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی گفتگو کو اور بڑھاتے ہیں معصوم علیہ السلام، ائمہ معصوم علیہ السلام کی روایات میں حرام کو ترک کرنے کی اہمیت اور فضیلت پہ ذرا سی روشنی ڈال دیں۔ جی یقیناً جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تقوی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ خدا کا جو حکم ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ خدا نے جہاں تمہیں بلا لیا ہے وہاں پہنچ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ اس میں تمہارا تم جو سمجھ رہے ہو کہ میرا نقصان ہوگا، جہاں خدا تمہیں بلا رہا ہے وہاں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں خدا نے تمہیں جانے سے منع کیا وہاں تمہارا فائدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض ہمارے کچھ معاشرے میں رہنے والے لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یعنی کبھی سوال اس انداز سے بھی آتا ہے کہ یہ چیز جس میں اللہ نے جس میں حرمت رکھی یہ حرام ہے، لیکن اس میں اگر ذرا سا اس کو استعمال کرے تو کیا فائدہ ہے؟ اس میں سائنس اور ڈاکٹر کا بیان ہے کہ یہ ذرا سا استعمال کریں گے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جن جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہیں۔ اگر اللہ نے صحیح، حرام قرار دیا ہے تو ہم تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، آخر میں یہی نتیجہ ہوگا کہ جسے خدا نے ہمارے لیے حرام قرار دیا، جہاں پہنچنے سے منع کیا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہمیں ختم کرنے اور نابود کرنے والی چیزیں ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو حرام خدا سے محفوظ رکھیں، اس میں ہمارے لیے ہی بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں بسم کہ اللہ۔ حرام، جیسے ابھی میں پیغمبر کی یہ روایت میں نے بیان کی کہ نیکی کرنا کافی نہیں بلکہ اپنے آپ کو حرام خدا سے محفوظ رکھنا، یہ انسان کی بلندی ہے۔ اب ایک انسان ہے کہ جو حرام سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں غالباً ثواب الاعمال میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے روک لیتا ہے، یعنی اس کے پاس طاقت ہے گناہ کرنے کی، وہ گناہ انجام دے سکتا ہے، اس کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس سے وہ گناہ انجام دے لے، لیکن اس وقت اس نے اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے روک لیا کہ خداوند کریم نے ہمیں اس عمل سے منع کیا ہے۔ تو روایت کے جملے، روایت کا مفہوم ہے کہ خدا اس بندے کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جس مقام پہ پہنچنا انسانی ادراک کے بس سے باہر ہے، یعنی اس کا اللہ ثواب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر کہ اللہ نے ہمیں، جبکہ ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لے جائیں گے، ہمیں طاقت ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے، ابھی ہمیں طاقت ہے ہم کسی کی غیبت کر لیں گے، ہمیں طاقت ہے کہ ہم دو مومنین کے درمیان آپس میں لڑائی کروا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، نہیں جھوٹ بولیں گے تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ جو ہے تمہیں جہنم تک لے کے جائے گی، کذب جو ہے وہ مفتاح الشر ہے، یعنی تمام برائیوں کی چابی اور کنجی ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے اپنی زبان، جھوٹ بول سکتے ہیں، اختیار ہے، اقتدار ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پہ ثواب کیا، میں وہ روایت آپ کی خدمت بیان کروں، ایک اللہ کا بندہ، ایک بندہ مومن اپنے آپ کو حرام سے روکتا ہے، اس کا اجر اور ثواب اللہ کیا عطا کرتا ہے، روایت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الصلاۃ الف رکعہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لقمہ حرام کا نہ کھانا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر حرام لقمے سے پرہیز کرنا، حرام لقمہ ہمارے سامنے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، ہم اس حرام لقمے کو نہیں کھا رہے ہیں، یہ حرام لقمے کا نہ کھانا اللہ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 مستحبی رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ اس کا اجر دیکھیں، یعنی 2000 مستحبی رکعت، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم حرام لقمے کو ترک کر دیں، حرام لقمے کو یعنی اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندے کہ جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر
تمام تر مواقع ہیں آج ہمارے سامنے. میں ایک مثال اپنے نوجوان بھائی بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بہت غور سے اس مثال کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں تلاش کریں. مثلا میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے. ایک ایسی جگہ ہم بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ صرف ہم ہیں، ہماری تنہائی ہے. ہمارے صحیح. پاس سب کچھ ہے کہ جس کے ذریعے ہم شیطان والا کام کر سکتے ہیں، ہم شیطان کے حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ہاتھ میں ایک موبائل ہے. اس موبائل میں قرآن مجید کو بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کر الحمد کی تمام آیتوں کو ہم تمام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ سکتے ہیں. مفات الجنان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. مفات الجنان میں زیارت آل یاسین، السلام علی آل یاسین کا ورد کریں، امام زمانہ کی خدمت میں سلام عرض کریں. یہ موبائل ہمارے سامنے ہے. اب اسی موبائل میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج دنیا میں جو برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، برائیوں کو جس قدر فیشن بنا کر پیش کیا جائے. مثلا یوٹیوب ہم اور آپ چلا رہے ہیں آج کل. یوٹیوب میں ایک بندہ ہے کہ جو غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آج دیکھیں شیطنت کی حکومت، شیطانوں کا جو آج پوری دنیا میں غلبہ ہے، وہ کچھ ایڈس ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایڈ ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے. اب اس ایڈ کو ہم اگر دیکھ لیں، ہم نہیں چاہ رہے، ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے اس لنک کو اوپن بھی نہیں کیا، لیکن وہ نامناسب تصویریں ہمارے سامنے چلی آ رہی. ہم نے فوراً اس کو اسکپ کر دیا یا وہاں سے اپنی نظر کو ہم نے ہٹا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے. تو یہ جو سبب. چھوٹا سا عمل ہم جسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تم برائی کرنے کے تمام تر راستے تمہارے سامنے تھے، لیکن تم نے اپنی منزل کہیں اور بنائی کہ اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے. تو اس عمل کو خداوند کریم اتنا عزیز رکھتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ تم اگر کسی بھی زندگی کے حوالے سے پریشان ہو، اپنے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دو کہ یا اللہ، میں اپنے اس عمل، میں نے اس تنہائی میں تجھے یاد رکھا تھا. میں گناہ کر سکتا تھا، میں تیری نافرمان، لیکن میں نے تیری خوشنودی کی خاطر اپنے وجود کو گناہ جیسی گندگی سے پاک و صاف رکھا. لہذا یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے اس مصیبت سے نکال دے. تو روایت کے جملے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے عمل کے مطابق، یعنی اس کی نیکیوں کو اس کے لیے جزا بنا کے دنیا میں بھی پیش کرتا ہے، اور اس دنیا کے بعد جہاں ہم آخرت میں جائیں گے، دار بقا کی طرف کوچ کر، جہاں کوئی کسی کا ہونے والا نہیں، وہاں ہمارے اعمال ہے، محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت ہمارے لیے صفر ہے. تو اس چیز کا ہم خاص خیال رکھیں کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر جہاں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں کسی بندے مومن کا دل نہ دکھائیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک علی والا ماہ رجب ہے، 13 رجب کی تاریخ گزری ہے. کیا کہنے علی کے چاہنے والے، ہمیں مولا امیر المومنین کے چاہنے والے، نام علی آتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں مومنین کے. مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا ذکر والین عبادہ. لیکن مولا متقیان کے چاہنے والوں کی شناخت، مولا کائنات کے چاہنے والوں کی علامتیں کیا ہے؟ آپ بہت سے ناظرین ہیں جو نجف اشرف زیارت امیر المومنین کو آ چکے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں مولا کائنات کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے ان سب کو مولا کائنات کے روضے کی زیارت نصیب فرما. مولا کائنات کے کی زری جہاں پہ رکھی ہے، اور مولا کائنات کی زری سے پہلے جب آپ داخل حرم ہوں گے تو ایک قبر ہے مولا کائنات کے ایک چاہنے والے کی، ایک غلام کی، مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے مرجع گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اتنے مقدس تھے کہ ان کا نام ہی مقدس ہو گیا. یعنی ان کو ان کے لقب سے پکارا جانے لگا مقدس اردبیلی. ان کی قبر ہے مولا کائنات کے حرم میں. مقدس اردبیلی کے ایک شاگرد، میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ ایک خدا کا نیک بندہ، ایک متقی انسان، ایک مومن بندہ کس یا خصلت کا مالک ہوتا ہے، کن صفتوں کا حامل ہوتا ہے. مقدس اردبیلی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ آقا آپ گناہ انجام دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں؟ میں امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے یہ جو انوار الہی ہیں، یہ جو چہاردہ معصومین علیہ السلام، اللہ اکبر، یہاں تک تو ہماری فہم و ادراک کا سفر کرنا محال ہے. آپ ان کے غلاموں کی زندگی دیکھیں، غلاموں کی تاریخ ہے. مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے کہا کہ آقا آپ گناہ کرتے؟ کہا نہیں الحمدللہ ہم گناہ نہیں کرتے. اسے حیرت ہوئی، آقا گناہ نہیں کرتے؟ کیوں گناہ نہیں کرتے آقا؟ کیسے؟
اپنے آپ کو آپ گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک انسان گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب انسان واقعا خدا والا ہوتا ہے اور خدا کی عبادت کی لذت اسے مل جائے، نماز کی چاشنی سے وہ آشنا ہو جائے، امیر المومنین کی ولایت کو وہ محسوس کرنے لگے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں بھی امام زمانہ کی قربت کو وہ فیل کرنے لگے، تو ہر جگہ اسے امام زمانہ کا وجود نظر آتا ہے، ہر جگہ اسے خدا کی خدائی نظر آتی ہے۔ مقدس اردبیلی کہتے رہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، شاگرد نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مقدس اردبیلی نے اپنے شاگرد سے ایک سوال کیا، کیا تم نجاست کھاتے ہو؟ اس نے کیا اصرار کیا کہ اگر آپ گناہ نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ نے شاگرد سے کہا کہ کیا تم نجاست کھاتے؟ اس نے کہا آغا کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ نجاست کھانے کی چیز ہے، ہمارا تصور بھی نجاست تک نہیں پہنچتا، اس کو کھانا تو دور کی بات، اس کو کھانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس طرح تم نجاست کھانا تو دور، اسے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح ہم گناہ کرنا تو دور، گناہ کرنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کے بندوں کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے غلاموں کے لیے گناہ نجاست سے بدتر ہے۔ تو یہ زندگی ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی معصیت سے محفوظ رہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ محفوظ رکھیں۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت جواب معصومین علیہ السلام کی روایات کے حوالے سے حرام کو ترک کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر قبلہ نے گفتگو فرمائی۔ روایت میں ہے کہ بعض دفعہ انسان تسبیحات اربع کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، صلوات لوگ پڑھتے رہتے ہیں، دائم الذکر رہنا جو چاہتے ہیں، ہر وقت وضو سے بھی رہنا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے مطلب کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی وضو کر رہا ہے تو وہ نماز ہی پڑھنے کے لیے کر رہا ہے۔ بعض لوگ وضو پر وضو نور کا درجہ دیا گیا کہ وضو پر وضو نور ہے، اور بعض لوگوں کی نے اپنی عادت ماشاءاللہ ڈال لی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت وضو سے بھی رہتے ہیں اور دائم الذکر بھی رہتے ہیں، ہر وقت پروردگار کے محضر میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، صلوات، یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے قبلہ کہ یہ اس کا کیا اثر ہے اعمال کے اوپر اور اس کا کیا اجر ہے، اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ یقیناً آپ نے وضو کے حوالے سے بیان کیا، معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان باوضو رہتا ہے تو اس کے بڑے فائدے، ایک تو یہ کہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے، یعنی اگر اس کی حیات کم بھی ہے تو اگر کوئی شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو خداوند کریم اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، کوئی بیمار ہے اللہ اسے صحت عطا کرتا ہے، اگر کوئی انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو خدا کی محضر میں ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی نگہبانی میں رکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ ہم اور آپ آج اپنی زندگی اسی لیے گزارنا چاہتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا کوئی بھی عمل ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم بڑی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ سیو ہو جائے، اسی لیے ہم بینک میں اسے سیو کرتے ہیں، ہم اسے بہت ایسی جگہوں پہ ہم اسے فکس کر دیتے ہیں کہ جہاں ہمیں مستقبل میں کام آئے۔ تو اسی طرح یہ ہماری نیکیاں ہیں، ہم اس نیکی کو آج جو انجام دے رہے ہیں تو اس نیکی کو آخرت کے بینک میں ہم سیو کریں، تاکہ جب ہم آخرت میں پہنچے تو وہاں کی جو کرنسی ہے، یہ ہماری نیکی وہاں کی کرنسی میں تبدیل ہو کر ہمارے لیے وہاں آرام پہنچانے والی ہے، وہاں ہمارے لیے مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کرنے والی ہو جائے گی۔ اب بہت سی روایتیں ہیں، مثلا آپ نے تسبیحات اربع کے حوالے سے کہا کہ ایک شخص کوئی اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے روایت ہے کہ جنت میں درخت اللہ خلق کر دیتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حدیث ہے، اب بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ فقط کہتا ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ کی بے نیازی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، خود اللہ کو کیا کتنی عزیز ہے، کتنا پسند خدا کرتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف، میری مد و ثنا کر رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس انسان کے لیے، اس کہنے والے کے لیے بہشت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور اس درخت کی کیفیت ہے کہ اس درخت میں اتنے پھل ہوں گے، انسان جو پھل کھانا چاہے، جس لذت جس ذائقے کا کھانا چاہے تو وہ اسے دستیاب اس درخت سے ہو جائے گا۔ تو ایک شخص قریش کا وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، تب تو ہم نے
اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اتنا ہم نے خدا کا ذکر کیا ہے، اتنی خدا کی تسبیح کی ہے، تو ہمارے لیے تو جنت میں بہت سے یعنی پورا کا پورا باغ اور کئی ایکڑ زمین میں ہمارے لیے درخت خدا نے خلق کر دیا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بے شک تمہارے لیے وہ درخت اللہ خلق کرے گا اگر تم سبحان اللہ کہہ رہے، لیکن اس بات کا بھی خیال کرو کہ ایسی چیزیں وہاں نہ بھیجو کہ وہ درخت کو تمہارے جلا کے راکھ کر دے۔ اللہ اب آپ دیکھیں کیسے ہم اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں، کیسے ہم اپنی نیکیوں کو سیف کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ سبحان اللہ کہو گے اللہ درخت کو خلق کرے گا، لیکن ڈرو ان اعمال سے کہ جن اعمال کی وجہ سے وہ درخت جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں ایک حدیث اکثر ہم اور آپ مجلسوں میں بھی سنتے ہیں کہ معصوم بیان کرتے ہیں کہ الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو اسی طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کو اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ سبحان اللہ کہنے کے بعد کسی کی غیبت نہ کر دیں۔ جیسے ہی ہم نے سبحان اللہ کہا درخت تو خلق ہو گیا، لیکن اگر کسی کی غیبت کر دی تو یہ غیبت وہ آگ ہے کہ جو ہمارے اس نیکی کو جلا کے راکھ کر دے۔ ہم نے جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ کی جو راس الاذکار ہے خدا کی توحید کا ہمیں اقرار کر رہا ہے، تو یہ تمام تسبیح ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا گناہ انجام دے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ انجام نہیں ابھی ہم دے رہے ہیں، گناہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو روایتوں میں ہے کہ انسان یعنی اپنا محاسبہ یہ کرے کہ ایک ہی دن میں انسان بہت کمال تک نہیں پہنچ جائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی تربیت خود کریں، یعنی ہم اپنے خیال، اپنے وہم، اپنی فکر، اپنے تصورات کو، اپنے آئیڈیاز کو بھی گناہوں سے پاک رکھیں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آغا علی موسوی بھائی کے بارے میں کوئی برائی ہم سوچنے لگے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اللہ اتنی طاقت اللہ ہمیں عطا کر دے، اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں۔ جب ہم اس طرح اپنے ذہن کی تربیت کریں گے، اپنے فکر کی تربیت کریں گے، تو شیطان آنا تو چاہے گا لیکن ہماری نیکیوں کا حساب اپنے اندر ہمیں اس قدر محفوظ رکھے گا کہ شیطان کے حملے سے ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی میں جہاں ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہیں نیکیوں کو اپنے پروٹیکٹ کرنا، یہ متقی انسان کی پہچان ہے، مومن انسان کی پہچان۔ اچھا جہاں پر آپ نے آگ بھیجنے کی بات کی، بہش میں ان درختوں کو جو نیکیوں کو خلق ہونے والے درختوں کو جلا دیتے ہیں، وہ آگ کوئی خاص آگ ہے یا جو ہمارے اعمال ہیں اس کی مطلب وہ ایک بیڈ انرجی ہے اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ اس میں تھوڑا سا دیکھیں یہ جو تعبیرات روایتوں میں آئی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام نے جو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یہ جو ہم خدا کی بارگاہ میں عبادت انجام دے رہے ہیں وہ پھر زیرو کے مرحلے میں آئے، یعنی صفر، یعنی ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہم جس طرح نماز پڑھنے کے بعد ہماری ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ نماز جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب انسان میرا کوئی بندہ مومن اس دنیا سے قبر میں جاتا ہے تو قبر میں مومنین کے ساتھ ساتھ 6 صورتیں جاتی ہیں۔ ایک صورت کا نام نماز ہے، ایک چہرے کا نام روزہ ہے، ایک چہرے کا نام زکوٰۃ ہے، ایک چہرے کا نام حج ہے، ایک چہرے کا نام یہ معاشرتی زندگی میں ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھتے ہیں وہ ہے، اور ایک سب سے خوبصورت، سب سے درخشاں، سب سے خوشبودار صورت اور چہرہ جو ہے وہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ تو یہ تمام تر جو عمل ہم انجام دیتے ہیں یہ مجسم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نیکیاں انجام دے رہے ہیں تو یہ نیکیاں ہمارے لیے خوشبو کی طرح ہمارے سامنے آئیں گی، ہمارے لیے یہ نیکیاں مجسم تصویر یعنی ایک جسم کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم برائی انجام دے رہے ہیں تو جس طرح ہم اپنا خوبصورت مکان بناتے ہیں، ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت سا ہم نے اس میں بیڈ روم بنایا، ڈرائنگ روم بنایا، اس میں لائبریری بنائی، سب کچھ اہتمام کر کے ہم نے بہترین سا ایک خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس گھر میں ذرا سا اگر کرنٹ لگ گیا، اگر الیکٹرک شارٹ اگر ہو گئی تو پھر وہ گھر جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آگ جو ہے وہ خوبصورت بنے بنائے گھر کو جلا کے آگ راکھ کر دیتی ہے۔ تو اسی آگ یعنی یہ یہاں پہ مفہوم یہ کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ پھر اپنے لیے زیرو اور صفر سمجھے
کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی کہا ہے کہ دیکھو جہاں تم نیکیاں انجام دے رہے ہو تو کوشش کرو کہ نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں، تمہاری عبادت باقی رہے، تمہاری نماز کی صورت میں باقی رہے، تمہارے روزے کی صورت میں باقی رہے انشاءاللہ۔ پھر بہت سی ایسی روایتوں میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے یہ باتیں آئی ہیں کہ انسان کبھی اپنے غرور کی بنا پر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرے۔ بعض جگہ تو انسان یہ ہے کہ نیکیاں انجام دے رہا ہے، اس نے کوئی برائی بھی نہیں کی لیکن اپنی نیکیوں پہ غرور اس نے کیا۔ اس نے کوئی بہت اس کے محلے میں جہاں پہ وہ رہتا ہے ایک عزا خانہ تعمیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عزا خانہ امام حسین صاحب والسلام کے نام سے عزا خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے، مجلس امام حسین ہوگی، اشرا ہوگا، سینٹر میں مومنین و مومنات آئیں گے، محافل کا اہتمام ہوگا، مجالس کا اہتمام، وہ ساری چیزیں نیکی کا۔ اب ہمارے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، بہت پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم نے جتنے مومنین نے وہاں پہ ڈونیٹ کیا ان سارے مومنین سے سب سے زیادہ پیسہ ہم نے دیا۔ اچھا اس کے بعد ہم کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے بعد ہمارے ذہن میں ایک وسواس آ گیا کہ پورے شہر میں، پوری بستی میں، پورے محلے میں سب سے زیادہ خیر کرنا والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ میں ہوں، اگر سب سے بہتر مخیر کوئی ہے تو یہ جو غرور آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو غرور وہ ہے کہ جو ابلیسیت کی پہچان ہے۔ اگر میں طالب علم ہوں، میں باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ کسب علم کر رہا ہوں، لیکن اس علم حاصل کرنے کے بعد میرے اندر غرور آ جائے کہ میں ذرا سا اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں مجھے یاد ہو گئیں، قرآن مجید کی آیتیں مجھے یاد ہو گئیں، مومنین کے درمیان میں مجلسیں ٹھیک ٹھاک پڑھنے لگا ہوں اور مجھے لوگ بلاتے ہیں، ذرا سا میرے اندر غرور آ گیا، تو جیسے ہی یہ غرور آئے تو یہ جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں، یہ غرور وہ آگ ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو جلا دے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ کہیں، اسی لیے قرآن نے کہا کہ انہ لکم عدو مبین، جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اچھا یہ جو دشمن شیطان ہے یہ سب کو ایک ہی آلے سے، سب کو ایک ہی ویپن اور ہتھیار سے سب کے اوپر اٹیک نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ جس ڈپارٹمنٹ کے ہیں تو جس ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیں اسی ڈپارٹمنٹ کی چیزوں سے آپ پر حملہ کرے گا۔ یہ میں جس شعبے کا انسان ہوں میرے شعبے کی چیزوں کو وہ استعمال کر کے مجھے بہکائے گا۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کے لیے شیطان کو سب سے بڑا دشمن سمجھے، مومن و مومنات جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، اللہ کے بندے، ہمارے عزیز و قریب، رشتہ دار، دوست احباب، ان کو اپنے لیے ہم خیر خواہ سمجھے اور اپنے وجود میں برائیوں کو ڈھونڈے، دوسروں کے اندر نیکیوں کو ڈھونڈے۔ جب ہم دوسروں میں خوبیاں دیکھیں گے، اپنے اندر عیب دیکھیں گے، تب جا کے ہماری زندگی اس مرحلے پہ پہنچے گی کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہیں۔ امام زمان، میں نے بہت پہلے 4 مصرے کہتے کہ وہ جن کی عقل، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑی اچھی جاب ہے، بڑی اچھی سوشل لائف ہے، بڑی اچھی زندگی گزار، صاحب مطالعہ بھی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خناس ہوتا ہے، ایک وسواس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے عیب کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ مثلا میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی، تو 1 گھنٹے کی تقریر میں 5 پوائنٹس میں نے بیان کیے، 5 پوائنٹس میں کہیں پہ خطا لسانی ہو گئی، کہیں پہ غلطی سے ایک ایسا جملہ آ گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو 4 اچھی چیزیں، 4 اچھے پوائنٹس پہ ان کی نظر نہیں گئی، 5ویں پوائنٹس کو انہوں نے اجاگر کر دیا اور سب کے مجمع عام میں کہ یہ فلاں نے ایسا مثال کیسے کہہ ان کی دیا، فلاں مثال ذاکر نے ان کہہ کی دیا، فلاں مثال خطیب نے اس کہہ دیا۔ ان کی مثال اس جی مکھی کی سی پورا جسم چھوڑ کے اور زخم پہ بیٹھ گیا جا کے، جی یہ بھی جی روایت ہے۔ تو اب اس طرح کے لوگ معاشرے میں ہمارے رہتے ہیں کہ اچھا ان کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بہترین انسان تو وہی بہتر ہوگا کہ ان کے لیے سب سے اچھا یہ تھا کہ ڈائریکٹ اس انسان سے بات کریں کہ دیکھیے میں نے یہ آپ کی چیزیں دیکھی ہیں، شاید نامناسب، ذرا سا اس کی اصلاح فرما لے، کسی بزرگ سے پوچھ لے تو سامنے والے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ لیکن معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا وجود تو بالکل پاک و صاف شفاف آئینے کی طرح نظر آتا ہے، لیکن دوسروں کے اندر کبھی انہیں خوبی، جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مرا ہوا جانور کتا تھا کہ جو وہاں ایک پڑا منٹ ہوا بیٹھ تھا، تو ایک آپ منٹ کے ہے ہمارے تمام پاس۔ حواری نے کہا کہ کیسی مخلوق، کیسی بدترین مخلوق ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ کتنے چمکدار دانت اس کے ہیں، یعنی انسان دیکھے کہ جتنے حواری تھے انہوں نے اس کی تمام تر غلاظتوں کو دیکھا،
جناب عیسیٰ نے خلقت الہی کا وہ خوبصورت منظر پیش کیا کہ اس کے دانت کتنے روشن اور چمکدار ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو، تو اپنے عیب کو دیکھیں، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں۔ وہ جن کی عقل کے سورج غروب رہتے ہیں، وہ دوسروں کے تعاقب میں خوب رہتے ہیں، کسی کے عیب کے بارے میں کیا میں بات کروں، میری نگاہ میں میرے عیوب رہتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ اپنے عیب کو اگر تلاش کرنے لگیں گے تو ہم اس عمل سے اپنے جو نامہ اعمال میں نیکیاں بھیج رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اعمال کو اسٹور اور محفوظ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا سید نعمان رضوی صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف عراق سے اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ نیک اعمال کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، نہ صرف یہ کہ نیک عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ کس طرح لیا جائے، پھر اس کی حفاظت بھی کس طرح سے کی جائے، اور سب سے بڑی ایک آخری دعا جو کہ انسان کی یہ تمام چیزیں یہاں رہ جانی ہیں، مگر اس دعا کے ساتھ ہی انسان کو جانا چاہیے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر